बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दोस्ती के फल के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्ती के फल का जो सफ़ा नंबर 59 तक हमने ख़वानगी की थी और उसका तबसरा और जायज़ा आपके सामने मैंने पेश किया था, उसी सफ़ा नंबर 59 से आगे मैं जो है आगाज़ कर रहा हूँ दूसरे लेक्चर का, इसी दोस्ती के फल के दूसरे लेक्चर का। उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियाँ और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। इसके बाद वो एक दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने इससे बेशतर पहले हिस्से में बताया था कि वो शिकारी जब आया तो वो पेशावर शिकारी था और वो चूँकि सारा दिन मारा फिरता रहा, उसे कोई चीज़ उसके हाथ नहीं लगी। लिहाजा उसने सोचा, जब वो दरख्त के नीचे आया तो उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो दरख्त से अंडे या बच्चे तो मिल ही जाएंगे। तो उसने यही सोचकर दरख्त पर चढ़ने का फ़ैसला किया और फिर अब वो क्या कर रहा है, यही बात आगे वो बयान कर रहा है। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भांप गए थे और अब अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगी, कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ और उन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बग़ैर ही ये मुसीबत टल जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इसमें एक नुक्ता निकलता है। इसमें मैं ये नुक्ता भी और इसके अलावा भी एक बात आपकी गोशगुजार करूँगा। सबसे पहले बात तो ये है कि दोस्तों को आजमाया नहीं जाता, बल्कि दोस्त आजमाए बग़ैर ही जो मदद कर दे वही असल दोस्त है। तो यहाँ पर जब वो शिकारी जो है दरख्त पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था तो कबूतर जो है वो उसने कहा कि मैं दोस्तों को बुलाता हूँ। तो कबूतरी ने उसे समझाया कि अभी दोस्तों को बुलाने का वक्त नहीं है, अभी हम अपनी मदद आप। इसमें यह नुक्ता भी निकलता है कि ये नहीं कि आप कोई दोस्त बना लें तो फिर सब उस पर ही ना सार करना शुरू कर दें, बल्कि अपनी मदद आपके असूल को भी, अपनी खुद इन्हिसारी को कभी ठेस ना आने दें, अपनी खुद इन्हिसारी को कायम रखें। क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब दोस्तों पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करने लगते हैं तो वो यही समझते हैं कि शायद हम एक खुद गर्ज दोस्त हैं और हमारा जो है ना उनसे दोस्ती करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मदद हासिल करना है। यही नुक्ता है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो कबूतरी ने कहा कि हमें पहले खुद इन्हिसारी के असूल को अपना कर अपनी मदद आपके तहत हाथ पांव मारने चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए। अगर हम नाकाम हो गए तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। यही वो नुक्ता है जो अभी मैंने आपको समझाया है कि दोस्त ठीक है, वो मुश्किल वक्त में काम आने के लिए होते हैं, लेकिन उनको इतना भी ना आजमाया जाए कि ज़रा सी बात पर उनकी मदद हम हासिल करने के लिए दौड़े फिरे। इससे जो है ना हमारी जो दोस्ती है उसको आंच आती है। अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, जिस काम को हम खुद कर सकते हैं तो दूसरों की मदद लेने से क्या है, क्योंकि वैसे भी खुद इन्हिसारी जो है ये वो असूल है जो तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जाता है। और जो है अपनी मदद, आपका जज्बा ही आपको मुश्किलात पर अबूर करना सिखाता है। क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं तो फिर तुम अपने दोस्तों को ज़रूर बुला लाना, मगर पहले हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। शिकारी आग जला चुका था और अब उसने
اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے۔ بجلی کی سی تیزی سے یعنی فوراً، وقت ضائع کیے بغیر، بلا تاخیر۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا، ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کے آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ کہ جو ہے نا، یہ نقطہ تنقیدی نقطہ ہے، اس کو میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ اس میں یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جب پر پھڑپھڑاتے ہیں پرندے تو پانی تو سارا جھڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے پانی لے کر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک فرضی کہانی ہے، اور اس میں پانی بھر کر لانے کی جو بات کی گئی ہے یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی۔ گو کہ یہ مشکل لگتا ہے ہمیں، یہ ناممکن ہے، بات مشکل ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی آگ بجھانے کی، یہ اس لیے یہ بتایا گیا ہے۔ آن کے پانی بھرا اور پھر آن کے آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ تھی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسے آگ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ بجھ کیسے جاتی ہے، کیونکہ شکاری کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے خفیہ طور پر کبوتر اور کبوتری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا، یعنی غصے میں بھرا ہوا، پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کی تھی تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی، چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا، اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب وہ بے بس ہو چکے تھے، وہ اپنی پوری کوشش کر چکے تھے، اور اب کی بار آگ بجھانا، کیونکہ اس نے موٹی لکڑیاں جمع کی تھی اور آگ کا الاؤ جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی کوشش سے اس کو نہیں بجھا سکتے تھے، لہذا اب کبوتری نے اسے مشورہ دیا کہ اب جا کر اپنے دوستوں کو بلاؤ، کیونکہ اب ان سے مدد کا وقت آ گیا، اور ان کو بتا بھی دینا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ اس میں عزیز طلباء طالبات ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں کبوتری جو ہے وہ علامت ہے مؤنث کی۔ اب دیکھیں نا، ازدواجی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ مل کر ازدواجی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں، لیکن ایک عقل مند، باشعور اور سمجھدار عورت کا ساتھ مرد کو زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ اور یہاں پر کبوتری جو تھی اس نے اپنی دانائی، عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، اور کبوتر کو کامیاب ہونے میں ہر مفید مشورہ دیا، اور یہی مفید مشورہ جو ہے وہ اگر عورت ہم رکاب ہو ایسی تو وہ بھی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا، اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ سے مراد ہے کہ اس نے جو ہے نا سوچے سمجھے بغیر بلا تاخیر فوراً سارے کام چھوڑ کر کہا، چلو ہم بھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی، یہ ہے دوستی کا تقاضا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے، بلکہ جو ہی وہ گئے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اب دوستی واقعی دوستی مصیبت میں کام آتے ہیں، تو اس نے کہا کہ دوستی کس روز کام آئے گی، ہماری دوستی کا اصول ہے، تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اسی لیے تو ہم نے ایک دوسرے سے دوستی کی ہے۔
کبوتر گدوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تل ملا کر رہ گیا۔ تل ملا کر رہ جانا یعنی غصے میں بے بسی کا اظہار، یہاں پر بے بسی کا اظہار، تل ملا کر رہ جانا یعنی انتہائی بے بسی کا عالم ہونا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ وہ بھی کبوتر اور گدھ بھی اس کی نیت کو بھانپ چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ شکاری کا ارادہ سنگین ہے، یہ بچے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ کبوتری نے رائے دی، میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہاں وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی۔ کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیتے سوچنے لگا تو کبوتر بولا اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا تم لوگ گھبراؤ نہیں، یعنی سانپ کو بھی اپنی دوستی نبھانے کا اب وقت اس کو مل رہا تھا، ایک موقع ہاتھ آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی یہ موقع دوستی کے تقاضوں کو نبھانے کا میں اس پر پورا اتروں گا، تم گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھٹی کی پھٹی رہ جانا محاورہ ہے، یعنی حیران ہونا، جو ہے نا حواس باختہ ہو جانا۔ حواس باختہ ہو گیا، گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا، اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ سانپ کا شور مچانا، سانپ کی آواز کو پھنکارنا کہتے ہیں، اس میں صوت ہے۔ شکاری نے دل میں سوچا جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ، باڑ میں جائے شکار۔ باڑ سن لے بچوں، یہ بھی محاورہ ہے، یعنی جو ہے نا کسی چیز کو دفع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی چیز سے جان چھڑانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ باڑ در حقیقت یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دانے بننے والے بھٹی ہوتی ہے، دانے بننے والی بھٹی یا تنور جس پر روٹیاں لگاتے ہیں اس کو بھاڑ کہتے ہیں، یعنی آگ کا منبع و مرکز ہوتا ہے۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی لوک داستانیں، پنجابی لوک داستانے سے یہ لیا گیا ہے جی۔ آپ ذرا سن لیں کہ اس میں جو سبق کے اہم نکات ہیں جو خلاصے کی صورت میں میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں اور کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ بھی میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ جنگل میں کبوتر اور کبوتری کا بڑے درخت پر گھونسلہ، کبوتری کو انڈوں کی فکر، کبوتری کی برے وقت کے لیے تشویش اور دوست بنانے کا مشورہ، کبوتر کا جواب، کبوتر کا اتفاق، یعنی کبوتری کی بات سے کبوتر کا اتفاق،
کبوتر کی گدوں کے پاس آمد اور دوستی کرنے کی پیشکش، ہمسائے ماں جائے یعنی ان کا جواب، گدوں کا سانپ سے دوستی کرنے کا مشورہ، کبوتر اور گدوں کے سانپ کے پاس آمد، سانپ کی دوستی کے لیے شرط، کبوتر سانپ اور گدھ کی دوستی، انڈوں سے بچوں کا نکلنا، کبوتر اور کبوتری کی اپنے بچوں کی دیکھ بھال، شکاری کی آمد، شکار کی تلاش، بچوں کا گھونسلے سے نکالنے کا خیال، شام کا وقت درخت کے نیچے آگ جلانے کا خیال، کبوتر اور کبوتری کی پریشانی، اپنی مدد آپ، کبوتر اور کبوتری کا آگ بجھانے کا عمل، شکاری کی ناکامی، شکاری کا موٹی لکڑیوں سے آگ جلانے کا عمل، دوستوں سے مدد لینے کا وقت، گدھوں کی مدد کے لیے آمد، شکاری کا رات بسر کرنے کا خیال، کبوتر اور گدھ کا سانپ کے پاس آ کر مدد کرنے کی اپیل، سانپ کی یقین دہانی، شکاری کا درخت پر چڑھ کر بچے نکالنے کا ارادہ، درخت کے گرد سانپ کا لپٹا ہونا، شکاری کا خوف، کبوتروں کا سکھ چین سے زندگی بسر کرنا، اور کبوتر دوستی اور امن کی علامت۔ یہ بچوں یہ وہ نکات ہیں جن کو وضاحت سے یعنی ان کو مربوط کر کے آپ اپنا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، اور بڑا ہی آسان سا خلاصہ، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے حوالہ جات بھی کچھ اس میں بیان کیے ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہی دوست ہے، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ جو دشمن بنانے سے خوف زدہ ہے اسے کبھی سچے دوست نہیں ملیں گے۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی نایاب ہے۔ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہے۔ زندگی میں ایک مخلص دوست مل جائے تو کافی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سبق دوستی کے تقاضوں کو اجاگر کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی جو تبصرہ اور تشریح آپ کے میں نے گوش گزار کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس سبق کا صحیح جو تحریری مقصد ہے وہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔